उन दोनों की ज़िंदगी का आगाज़ एक ही शहर में हुआ था, जहाँ मोहब्बत और अपनायत की खुशबू हर तरफ रची बसी थी। और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये खुशबू एक दिन जुदाई के ज़हर में बदल जाएगी। हया और ज़यान ताया चचा के बच्चे थे और एक ही छत तले बड़े हुए थे। जहाँ ज़यान अपने ताया इशफाक का इकलौता बेटा था, जबकि हया अपने चचा एजाज साहिब की लाडली बेटी थी। उनकी उम्र में 4-5 साल का फ़र्क था, मगर बचपन से उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई उनको अलग करने का सोच भी नहीं सकता था। हया तो ज़यान को लेकर इस कदर हसास थी कि उसे किसी दूसरे कज़न या दूसरे दोस्त के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी और चाहती थी कि ज़यान की तमाम तवज्जो सिर्फ उसके लिए हो। ज़यान भी उसकी इस मासूमाना ज़िद को हंसकर कबूल कर लेता था और उसे हया की ये मलकियत बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसे अपनी बेहतरीन दोस्त मानता था। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि दोस्ती कब एक जुनून बन गई। जैसे जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार बदली और वो दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचे, तो ज़यान के दिल में एक ऐसी कश्मकश ने जन्म लिया जिसने उसकी पुरसुकून जिंदगी को ताहबाला करके रख दिया। उसे महसूस होने लगा कि हया के लिए उसके दिल में उठने वाले जज्बात अब सिर्फ दोस्ती के नहीं रहे, बल्कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मगर ये एहसास उसे खुशी की बजाय खौफजदा कर गया था। उसे लगा वो हया के इस भरोसे और बचपन की मासूम दोस्ती के साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि हया उसे अब वही पुराना दोस्त समझती है जो हमेशा उसकी हिफाजत करता है। उसने सोचा कि अगर हया को इसके दिल का हाल मालूम हो गया तो शायद वो इससे नफरत करने लगे, और इसी डर ने उसे हया से दूर होने पर मजबूर कर दिया था। उसने अचानक हया को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और इससे बात करना कम कर दी, ताकि अपने जज्बात को दबा सके। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी ये दूरी हया को किस कदर तड़पा रही है। हया के लिए ज़यान का यह बदला हुआ रूप किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि तो ज़यान के बगैर एक पल भी जीने का सोच भी नहीं सकती थी। और अब उसे ज़यान की सर्द मेहरी का सामना था। उसने कई बार ज़यान से तन्हाई में बात करने की कोशिश की और उसके पीछे पीछे घूमती रही, ताकि उसे बता सके कि क्या गलती हुई है। लेकिन ज़यान ने हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे खुद से दूर रखा। हया का दिल टूट गया और उसके ज़हन में ये वसवसा जड़ पकड़ने लगा कि शायद ज़यान की ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई है, जिसकी वजह से उसे बोझ समझने लगा है। वो रातों को अकेले में रोती और अल्लाह से दुआ करती कि उसका ज़यान उसे वापस मिल जाए, क्योंकि उसके अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर हालात ने तो जैसे उससे जीने की हर उम्मीद ही छीनने का फैसला कर लिया था। घर की फिजाओं में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई थी, जिसका असर हया के वालिद एजाज साहब की सेहत पर भी पड़ रहा था। मगर हया अपनी उदासी को छुपाकर यूनिवर्सिटी जाने लगी, ताकि वो अपने दिल को बहला सके। यूनिवर्सिटी में उसके साथ एक लड़का साहिर पढ़ता था, जो काफ़ी अरसे से हया को पसंद करता था। और एक दिन उसने हिम्मत करके हया को सबके सामने प्रपोज कर दिया। हया ने बगैर किसी खौफ के उसे साफ इनकार कर दिया और सख्त लहजे में समझाया कि दोबारा उसके सामने ना आए, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही शख्स के लिए जगह थी, और वो था सयान। साहिर को अपनी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। उसने हया के इस गरूर को तोड़ने का फैसला कर लिया, जिसने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। वो बज़ाहिर खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में छुपी छुपी इंतकाम की आग किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही थी, जिससे हया बिल्कुल बेखबर थी। वो भी ज़ियान की यादों में कैद थी। ज़ियान के लिए घर अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ उसे हर पल अपने ही ज़मीर का सामना करना पड़ता, और वो इस मुकाबले में मुसलसल हार रहा था। उसे महसूस होता था कि हया के लिए उसके दिल में पैदा होने वाली मोहब्बत कोई खूबसूरत एहसास नहीं, बल्कि उस बचपन की पाकीज़ा दोस्ती के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है, जिसे हया ने हमेशा मुकद्दस माना था। उसे रह रहकर ये ख्याल सताता कि हया तो उसे आज भी वही पुराना ज़यान समझती है जो उसे अंधेरों से निकालता था। मगर उसे क्या मालूम था कि अब वो हया के लिए एक अनजाने अंधेरे का सबब बन रहा है। ज़यान ने खुद को घर के कामों और यूनिवर्सिटी के बहानों में इस कदर उलझा दिया कि उसे हया के सामने ना आना पड़े। उसे डर था कि उसकी आंखें कहीं उसके दिल का राज ही फाश न कर दे। वो अक्सर रात के पिछले पहर घर लौटता, जब सब सो चुके होते, और हया के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर एक लंबी आह भरता और अपने कमरे में चला जाता था। उसे अपनी ये दूरी खुद को एक सजा देने जैसी लगती थी, मगर उसे हया की भलाई के लिए नागज़ीर समझता था। ज़यान की जिंदगी अब एक ऐसी खामोश गली बन गई थी, जहाँ सिर्फ पछतावे और अधूरे लफ्ज़ों का शोर था।
مگر وہ اپنی انا اور خوف کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھا کہ اس نے اپنی زبان پر تالے لگا لیے تھے تاکہ حیا کا بھروسہ سلامت رہے۔ حیا کے لیے یہ بدلتی ہوئی صورتحال کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ زیان کے بغیر اپنی زندگی ایک پل بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب زیان شام کے وقت اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے باہر جانے لگا تو حیا نے ہمت کر کے اسے راہداری میں ہی روک لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی تمام بے چینی زبان پر لے آئی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، زیان، آخر مجھ سے ایسی کیا بھول ہو گئی ہے جس کی تم مجھے یہ کڑی سزا دے رہے ہو؟ اور کیوں تم مجھ سے ایسی دور بھاگتے ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں؟ زیان کا دل اس کی آواز کی لرزش سن کر تڑپ اٹھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر سختی طاری کی اور سرد لہجے میں جواب دیا، تم ہر بات کو ڈرامہ بنانے کی عادی ہو گئی ہو، میرے پاس اس فضول سوالوں کے کوئی وقت نہیں ہے۔ حیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو، اور وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی جبکہ زیان ایک لمحہ رکے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ حیا کو یقین ہونے لگا تھا کہ زیان کی زندگی میں واقعی کوئی ایسی ہستی آ چکی ہے جس نے برسوں پرانی دوستی کی جگہ لے لی ہے اور اب وہ اسے بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کی لڑکیوں کے چہرے گھومنے لگے۔ وہ یونیورسٹی میں زیان کے گرد منڈلاتی تھی، اسے لگا شاید اب وہ زیان کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ اس واقعے کے بعد مزید کئی ہفتے بیت گئے اور دونوں کے درمیان خاموشی کی مزید دیوار اونچی ہوتی چلی گئی جس نے پورے گھر کے سکون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹائم زبیدہ بیگم اکثر زیان کو گھورتی رہتی کیونکہ اپنی بیٹی کی بے چینی سے واقف تھی، مگر زیان ان سے بھی بات کرنا کم کرتی تھی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر جب حیا نے زیان کو کافی کا کپ پکڑانا چاہا تو زیان خاموشی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جس سے حیا کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور گرم کافی اس کے پیر پر جا گئی۔ حیا کی سسکیاں نکل گئی، مگر زیان نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ حمزہ نے لپک کر اپنی بہن کو سنبھالا۔ حجاز صاحب یہ دیکھ کر بہت پریشان، انہوں نے محسوس ہوا کہ ان کی گھر کی رونقیں کہیں کھو گئی ہیں، مگر وہ بھی خاموش رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیان کبھی بلا وجہ ایسا نہیں کر سکتا۔ حیا کا دل اب بالکل بجھ سا گیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ جس زیان کو اپنی کائنات سمجھتی تھی اور وہ اس کا رہا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کسی اور کا ہو چکا ہے جس کا کرنا ذکر کرنا وہ گوارا بھی نہیں کرتا۔ یونیورسٹی میں بھی حیا کی اداسی سب پر نمایاں تھی اور وہ گھنٹوں تنہا بیٹھ کر یہی سوچتی رہتی کہ کاش وہ بچپن کے دن کبھی ختم نہ ہوتے۔ ساحر جو کہ کافی عرصے سے حیا کے اس بدلے ہوئے حال کا جائزہ لے رہا تھا، اسے اپنی چال چلنے کا بہترین موقع نظر آ رہا تھا۔ وہ اکثر حیا کے گرد منڈلاتا اور اسے جتانے کی کوشش کرتا کہ اس کا کتنا خیر خواہ ہے، مگر حیا اسے ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی کیونکہ اس کے لیے زیان کی بے رخی اتنی بڑی تھی کہ اسے کسی دوسرے کا وجود محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن لائبریری میں ساحر نے حیا کے قریب آ کر بہت ہمدردی سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مشکل حل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا کہ تمہارا کزن تمہیں اب پسند نہیں کرتا۔ حیا نے غصے سے اسے خاموش کروایا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر ساحر کی کہی ہوئی بات اس کے دل میں کسی زہریلے نشتر کی طرح چپ گئی۔ اسے لگا کہ شاید اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ زیان کے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور یہ خیال اسے جیتے جی مارنے کے لیے کافی تھا۔ وہ رات بھر مصلی پر بیٹھ کے روتی رہی اور اللہ سے بس یہی دعا کرتی رہی کہ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے اور کہ اس کا اپنا سب سے پیارا دوست اس کے لیے اجنبی بن گیا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زیان اسے کھونے کے ڈر سے خود کو تڑپا رہا ہے اور اس کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے جو جلد ہی ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ یونیورسٹی کے دن اب حیا کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بن چکے تھے جہاں وہ گھر کی خاموشی اور گھٹن سے بچنے کے لیے وقت گزارتی تھی، مگر وہاں بھی اسے سکون نہیں میسر تھا۔ وہ گھنٹوں لائبریری کے ایک کونے میں کتاب کھولے بیٹھی رہتی، لیکن اس کی نظریں لفظوں پر ٹھہرنے کی بجائے ماضی کی ان یادوں میں بھٹکتی رہتی جہاں زیان اس کا سب سے بہترین دوست اور محافظ تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ زیان کی سرد لہری نے اس کی روح کو زخمی کر دیا ہے اور وہ ایک زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ ہر روز صبح وہ زیان سے پہلے گھر سے نکل جاتی تاکہ اسے ناشتے کی میز پر زیان کی بے رخی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور شام کو اس وقت واپس آتی جب وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکا ہوتا تھا۔
اس کے لیے یہ جدائی ایک کڑی سزا کی مانند تھی، کیونکہ وہ زیان کے بغیر اپنی سانس کا تسلسل بھی برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے کئی بار اس سے اس کی اداسی کی وجہ بھی پوچھی، مگر حیا نے ہمیشہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتوں کو ٹال دیا، کیونکہ اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے زیان صرف ایک کزن یا دوست نہیں تھا، بلکہ اس کی پوری کائنات تھی، اور وہ اپنی کائنات کے بکھرنے کا دکھ وہ اکیلے ہی جھیل رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیا کی رنگت پیلی پڑنے لگی اور اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی، مگر اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے زیان کی ایک جھلک، ایک میٹھے بول کے لیے ترستی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زیان اسے مکمل طور پر بلا ہی نہ دے۔ اسی دوران یونیورسٹی میں ساحر کی مداخلت اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ حیا کا پیچھا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک دوپہر جب حیا اپنی کلاس ختم کر کے راہداری سے گزر رہی تھی تو ساحر نے ایک بار پھر اس کا راستہ روکا، اور اس بار اس کے لہجے میں پہلے جیسی نرمی کی بجائے ایک عجیب سی جارحیت تھی۔ اسے حیا کے سامنے کھڑے ہو کر بہت اعتماد سے کہا، میں جانتا ہوں حیا کہ تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور تمہارا وہ کزن جس کے لیے تم اتنی پاگل ہو وہ تمہیں گھاس تک نہیں ڈال رہا۔ ساحر نے حیا کو ایک بار پھر اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا، میں تمہیں وہ تمام خوشیاں اور مقام دے سکتا ہوں جس کے تم حقدار ہو، اور تمہیں ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے جو تمہاری قدر ملنے جانتے ہیں۔ حیا کا پارا یہ سن کر ہائی ہو گیا۔ اسے سخت لہجے میں ساحر کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اسے صاف الفاظ میں کہا، زیان چاہے مجھ سے بات کرے یا نہ کرے، وہ میرا بہترین دوست ہے، اور اس کی جگہ میری زندگی میں کوئی دوسرا کبھی نہیں لے سکتا۔ حیا نے ساحر کو خبردار کرتے ہوئے کہا، تم دوبارہ میرے سامنے آنے کی ہمت نہ کرنا، کیونکہ میرے دل میں زیان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ تو پہلے کبھی جگہ تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ اس نے ساحر کو یہ بھی جتایا کہ تم صرف ایک کلاس فیلو ہو، اور تمہیں اپنی حد سے تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی دوستی اور اپنی محبت کے معاملے میں بہت زیادہ پکی ہوں، اور زیان جیسا دوست پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کی ناراضگی بھی تمہاری محبت سے بہتر ہے۔ حیا کی اس دو ٹوک گفتگو نے ساحر کے اندر چھپے ہوئے ایک وحشی انسان کو جگا دیا تھا، اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے اپنی دوست، اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ اسے یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے اسے سب کے سامنے اتنی حقارت سے مسترد کر دیا ہے۔ اس نے حیا کو جاتے ہوئے دیکھ کر اپنے دانت پیسے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس کا یہ غرور مٹی میں ملا کر دم لے گا۔ ساحر اب حیا کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے سبق سکھانے کے منصوبے بنانے لگا تھا، تاکہ اسے بتا سکے کہ کسی کو ٹھکرانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس نے یونیورسٹی کے باہر اپنے کچھ لڑکوں کو حیا کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ اس کے گھر آنے جانے کے اوقات کا جائزہ لینے لگا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ حیا کی سب سے بڑی کمزوری زیان ہے، اور وہ اسی کمزوری کو ڈھال بنا کر حیا پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ساحر کی نفرت اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور حیا کو ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی انا کو لگنے والی ٹھیس اب ناسور بن چکی تھی۔ وہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، جب حیا اکیلی ہو اور وہ اسے اپنی قید میں لے کر اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے اس عمل سے حیا کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ وہ اب صرف ایک بدلہ چاہتا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حیا تھکی ہاری جب گھر پہنچی تو لاؤنج میں اچانک اس کا سامنا زیان سے ہو گیا۔ زیان سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اور حیا سامنے سے آ رہی تھی کہ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائی، اور حیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وقت کہیں رک گیا ہے، اور زیان کی ان گہری آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی طرف اور پیار چھپا ہوا دکھا۔ مگر اگلے لمحے زیان نے اپنی نظریں پھیر لی اور ایک اجنبی کی طرح اس کے پاس سے گزر گیا۔ حیا وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنی دھڑکنیں خود سنائی دینے لگی۔ اسے لگا کہ وہ بھی زیان کو پکارے گی اور اسے گلے لگ کر زاروں کی تار رو دے گی، مگر اس کے پیروں سے جیسے بیڑیاں بندھی ہوئی تھی۔ زیان کی یہ بے رخی اسے جیتے جی مار رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی اور اسے قدموں کو گھسیٹتے ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کمرے کا دروازہ بند کر کے خود کو مصلے پر گرا لیا
اور اپنے رب سے بس یہی فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ میرے ذہن کو میرا وہی پرانا دوست بنا دے۔ اسے اپنی زندگی کے دن کسی بوجھ کی طرح لگنے لگے تھے اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں گرتی جا رہی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حیا کو بھی امید تھی کہ ایک دن ضیا کی خاموشی ٹوٹے گی اور اسے وہ سچ سب بتا دے گی، مگر وہ اس سے حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کی زندگی میں ابھی اور بھی آزمائشیں آنے والی ہیں جو اس کے صبر کا کڑا امتحان لیں گی۔ زیان کی ہر تلقی کو پی کر اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ زیان اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار حیا کا وہ لرزتا ہوا لہجہ، اس کی وہ نم آنکھیں گردش کر رہی تھی جنہیں اس نے صرف اندر سے توڑ کر جنہیں رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حیا کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے، مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اپنی محبت کو گناہ اور دوستی کی توہین سمجھتا تھا۔ اس لیے اس کی والدین زبیدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر بکھری پریشانی کو بھانپ لیا، کیونکہ اپنی اولاد کے دل کی ہر دھڑکن سے واقف تھی۔ انہوں نے زیان کے پاس بیٹھ کر بہت پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، زیان میں دیکھ رہی ہوں تم کافی عرصے سے کچھ ذہنی بوجھ تلے دبے ہوئے ہو اور حیا کے ساتھ تمہارا یہ رویہ مجھے بھی تکلیف دے رہا ہے۔ خاموشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی بلکہ یہ رشتوں میں دراریں پیدا کر دیتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کی رونقیں اس طرح ختم ہو جائیں۔ زبیدہ بیگم نے اسے سمجھایا تو زیان نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، امی میں کیا کروں، میرا دل میرے بس میں نہیں رہا اور مجھے لگتا ہے کہ میں حیا کی معصومیت کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ زبیدہ بیگم مسکرائی اور انہوں نے زیان کو ایک ایسی بات بتانے کا فیصلہ کیا جو انہوں نے اب تک چھپا کے رکھی تھی تاکہ وقت آنے پر ان دونوں کو سرپرائز دے سکے۔ زبیدہ بیگم نے زیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں یہ بوجھ پالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری اور حیا کی منزلیں بہت پہلے سے ایک طے کر دی گئی تھی۔ جب حیا پیدا ہوئی تھی تو تبھی تمہارے والد اشفاق صاحب اور تمہاری چچا اعجاز صاحب نے یہ عہد کر لیا تھا کہ حیا تمہاری شریک حیات بنے گی اور تم دونوں کے بڑے ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا یہ فیصلہ دونوں بھائیوں کی باہمی رضامندی سے ہوا تھا، اور حیا کی ماں بھی اس رشتے پر بہت خوش تھی کیونکہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح مانتی ہے۔ یہ سنتے ہی زیان کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے دل پر موجود پہاڑ جیسا بوجھ پل بھر میں غائب ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھ رہا تھا وہ تو دراصل اس کی تقدیر کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ زیان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے اپنی ماں کو مضبوطی سے تھام لیا کیونکہ اب اسے اپنی محبت کے لیے کسی سے چھپنے کی بھی یا شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کائنات کی تمام خوشیاں اس کی جھولی میں آ گری ہیں اور وہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا۔ زیان کی روح جو اب تک پیاسی تھی اسے سکون کا چشمہ مل گیا تھا اور اس کا چہرہ پہلے کی طرح چمکنے لگا تھا کیونکہ اسے اب اپنی منزل مل گئی تھی۔ زیان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے اسے پوری کائنات کی اور بادشاہیت مل گئی ہے، کیونکہ جس حیا کو وہ کھونے سے ڈر رہا تھا وہ تو ہمیشہ سے اس کی ہی تھی۔ اسے اپنی ماں سے درخواست کی، امی اب حیا کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں کیونکہ میں خود اسے ایک خاص انداز میں پرپوز کرنا چاہتا تاکہ میں اسے اپنی تمام تلخیوں کا حساب دے سکوں۔ زیان نے سوچا کہ حیا نے اس کی وجہ سے جتنا دکھ جھیلا ہے اسے اتنی ہی خوشیاں دے گا، اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی بنا دے گا۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں حیا سے معذرت کی اور عزم کیا کہ وہ کل سے یونیورسٹی جا کر اسے تمام حقیقت بتا دے گا اور اس سے اپنی محبت کا اعتراف کرے گا۔ زیان نے اس رات سکون کی نیند لی کیونکہ اس کا ضمیر اب مطمئن تھا، اسے اپنی محبت کا جائز ہونے کی سند مل چکی تھی جس نے اسے ایک نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ وہ بار بار حیا کی تصویر دیکھ کر مسکراتا رہا اور اپنی ان تمام باتوں پر پچھتاتا رہا جو اس نے حیا کا دل دکھانے کے لیے کہی تھی۔ اب وہ صرف کل کی صبح کا ہی انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنی حیا کو یہ بتائے گا کہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اسے اب کسی کی رکاوٹ کا خوف نہیں تھا کیونکہ گھر والے خود ان کے ساتھ تھے اور وہ حیا کا ہاتھ تھامنے کے لیے
مکمل تیار تھا۔ اگلی روز صبح زیان بہت جلدی بیدار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو برسوں بعد لوٹی تھی، جس سے پورے گھر میں ایک مثبت توانائی بڑھی تھی۔ اسے بہت شوق سے تیار ہونے کے بعد بازار کا رخ کیا تاکہ وہ حیا کے لیے اس کی پسند کے پھول اور ایک خوبصورت انگوٹھی خرید سکے، کیونکہ وہ اپنے اس پرپوزل کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ اس نے لال گلابوں کا ایک بہت بڑا بوکے تیار کروایا اور ایک ہیرے کی انگوٹھی خریدی جو اسے معلوم تھا کہ حیا کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ وہ بچپن میں اکثر ایسی انگوٹھیوں کے خواب دیکھتی تھی۔ زیان کی گاڑی جب یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا تاکہ سب کچھ پرفیکٹ لگے۔ اسے پورا یقین تھا کہ جیسے ہی وہ حیا کو یہ سب بتائے گا تو اس کی تمام ناراضگی ختم ہو جائے گی اور وہ خوشی سے نہال ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ زیان نے یونیورسٹی کی گیٹ پر پہنچ کر اپنی گاڑی پارک کی اور پھولوں کا بوکے اٹھا کر حیا کی کلاس کی طرف بڑھنے لگا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کوئی اور ہی امتحان لکھ رکھا ہے جو اس کی اس خوشی کو ایک پل میں ماتم میں بدل دے گا۔ وہ پوری امید اور جذبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، مگر آنے والا منظر اس کی زندگی کا سب سے ہولناک منظر ثابت ہونے والا تھا، جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدلنے دینا تھا۔ زیان یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوا تو اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ وہ آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی حیا کے سامنے بیان کرنے والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرخ گلابوں کا خوبصورت بوکے اور جیب میں رکھی ہیرے کی انگوٹھی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اب اپنے تمام ڈر اور خوف پر قابو پا چکا ہے اور اسے حیا کا ہاتھ تھامنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تیز قدموں سے حیا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں وہ تمام جملے گردش کر رہے تھے جو اس نے حیا کو منانے کے لیے سوچ رکھے تھے، تاکہ ان کے درمیان یہ سردی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ زیان کو پورا یقین تھا کہ جیسے ہی حیا اسے ان پھولوں کے ساتھ دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئے گی اور وہ اپنی تمام شکایتیں بھول کر اسے معاف کر دے گی، کیونکہ ان کی محبت تو بچپن کی مٹی سے گوندی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ حیا کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار بہترین طریقے سے کر سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف درد اور اذیت کی طرف جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچے خواب اب حقیقت کا روپ دھارنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک ایسی رکاوٹ سامنے آئی جس نے اس کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اور وہ ساکت رہ گیا۔ اچانک زیان کے قدم وہی منجمد ہو گئے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی جب اس کی نظر حیا پر پڑی جو ایک قیمتی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ حیا اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ وہی لڑکا ساحر تھا جس نے اسے چند دن پہلے پرپوز کیا تھا، اور وہ دونوں اس وقت بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ زیان نے دیکھا کہ ساحر گاڑی سے کچھ گفٹس نکال کر حیا کی طرف بڑھا ہے اور حیا انہیں پکڑتے ہوئے ساحر سے کسی بات پر ہنس کر گفتگو کر رہی تھی، جیسے وہ دونوں بہت پرانے اور گہرے دوست ہو۔ زیان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کوئی بہت بڑا بھاری پتھر رکھ دیا ہو اور اس کی تمام امیدیں ایک پل میں چکنا چور ہو گئی، کیونکہ اسے یہ وہم اور گمان بھی نہیں تھا کہ حیا اس کی عارضی دوری کا بدلہ اس طرح کسی غیر کے قریب جا کر لے گی۔ اسے محسوس ہوا کہ حیا کی وہ تمام طلب اور وہ تمام آرزو محض ایک دکھاوا تھے اور وہ تو بہت پہلے اپنی زندگی میں کسی اور کو جگہ دے چکی، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح اس کے لیے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ غصے اور دکھ کی ایک شدید لہر زیان کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور اس کے ہاتھ سے وہ پھولوں کا بوکے وہیں زمین پر گر گیا، مگر اس نے دوبارہ اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی، کیونکہ اس کے نزدیک اب ان پھولوں اور ان جذبات کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں مزید نہیں رکا اور حیا کو پکارے بغیر وہاں سے پیچھے مڑ گیا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کا جنازہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے ذہن میں اب صرف انتقام اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حیا نے اس کے اعتبار کا قتل کیا اور وہ کبھی اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ دھوکہ اسے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ دوسری طرف حیا اس تلخ حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی مسرات نے زیان کے دل میں کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا اور وہ کس قدر غلط سمجھ بیٹھا اسے۔ دراصل آج حیا کی ایک بہت قریبی سہیلی کی برتھ ڈے تھی۔ اس کے تمام دوستوں نے مل کر ایک قریبی ریسٹورنٹ میں چھوٹی سی پارٹی کا پروگرام بنایا تھا، جس میں حیا کو سب کے اصرار پر زبردستی شامل ہونا پڑا تھا۔
साहिर जो कि उसका क्लास फेलो था, उससे वो सब उसी की गाड़ी में रेस्टोरेंट गए थे। वापसी पर हया सिर्फ अपनी उस सहेली के वो गिफ्ट जो गाड़ी में रह गए थे वही साहिर से पकड़ रही थी ताकि वो उन्हें अंदर लेकर जाकर उसे दे सके। उनके दरमियान होने वाली वो हंसी मजाक की बातें महज एक बर्थडे पार्टी की खुशी का हिस्सा थी, और हया के दिल में साहिर के लिए अब भी वही बेजारी और दूरी थी जो कि पहले दिन से कायम थी। मगर हालात ने उसे एक ऐसे गलत जाविये से जयान को दिखाया कि देखने वाले ने उसे कुछ और ही समझ लिया। हया ने वो तमाम गिफ्ट्स पकड़ने के बाद साहिर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे जयान की याद अब भी मुसलसल बेचैन कर रही थी। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचकर उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश करना चाहती थी। उसे क्या पता था कि जिस मोहब्बत को वो बचाने की कोशिश कर रही है वो तो अब एक भयानक गलत फहमी की नजर हो चुकी है, जिसने जयान के दिल में उसके लिए नफरत के बीज बो दिए हैं। और अब उनके दरमियान कभी पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। वो अपनी सोचों में गुम आगे बढ़ रही थी, जबकि पीछे जमीन पर गिरे वो मुरझाए हुए फूल उसकी बिखरती हुई तकदीर का नोहा पड़ रहे थे। और आने वाला वक्त उन दोनों के लिए मजीद तलखियां लेकर आने वाला था, जिसका उसे अंदाजा नहीं था। हया जब यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसका दिल एक उम्मीद से भरा हुआ था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो आज हर कीमत पर जयान से बात करेगी और उनके दरमियान मौजूद तमाम फासलों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। उसने किचन में जाकर बड़ी महारत से और मोहब्बत से 2 कप कॉफ़ी तैयार की, क्योंकि वो जानती थी कि जयान को उसके हाथ की बनी हुई कॉफ़ी बहुत पसंद है, और शायद यही एक बहाना उसकी पुरानी दोस्ती को वापस ले आए। हया ने ट्रे उठाई और दबे कदमों जयान के कमरे की तरफ बढ़ी, तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं जयान उसे एक बार फिर न झड़क दे, मगर उसकी मोहब्बत उसके खौफ पर गालिब आ चुकी थी। उसे कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई तो देखा कि जयान वहां साकित खड़ा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो, और उसे हया की आमद का एहसास ही ना हुआ। हया ने गहरा सांस लिया और बहुत नरम लहजे में से पुकारा, जयान देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ। प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो और एक बार मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारे पर एक बार भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और जयान की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में इल्तिजा और मोहब्बत की वो चमक थी जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती थी। मगर जयान के दिल में तो उस वक्त गलत फहमियों को एक ऐसा समंदर मौजे मार रहा था जो सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए तैयार था। जयान ने जैसे ही हया की आवाज़ सुनी उसे वो मंजर याद आ गया जो वो साहिर की गाड़ी से उतर रही थी, और इसे अपना वजूद किसी मजाक की तरह लगने लगा कि हया उसे बेवकूफ़ बना रही है। उसने मुड़कर हया को ऐसी हकारत अमेज नज़रों से देखा कि हया का दिल थक से रह गया और उसके लब थरथराने लगे, क्योंकि जयान उसकी उन आंखों में आज सिर्फ नफरत का रंग नुमाया था। जयान ने गुस्से से मेज पर पड़ा कॉफ़ी का कप उठाकर दीवार पर दे मारा और दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे सामने आकर इस तरह की बातें करती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हकीकत अपनी आंखों से देख चुका हूँ। उसने हया को कड़ी आवाज में सुनाया, मैंने तुम्हें क्या समझा था? तुम क्या निकली? क्योंकि तुम तो यूनिवर्सिटी में जाने किस किस के साथ दोस्तियां पाल रही हो और मुझसे वफादारी का ढोंग रचाती हो। जैन ने से तलख लहजे में ताना दिया, जब मैं किसी लड़की से बात करूं तो मुझ पर पाबंदियां लगाती हो, मगर अपने लिए तुम्हारा मामला मायारी कुछ और है, और मुझे अब तुम्हारी किसी सफाई की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे कमरे से अभी निकल जाओ। हया ये सुनकर बिल्कुल सुन हो गई, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जयान उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, जबकि वो तो सिर्फ उसके लिए तड़प रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जयान का गुस्सा इतना शदीद था कि उसने हया को बोलने का मौका ही नहीं दिया, और इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार देकर उसका दिल छलनी कर दिया। अभी उनके दरमियान ये तलख जुमलों का तबादला जारी ही था कि अचानक बाहर से एक बहुत जोरदार शोर सुनाई दिया, जैसे कोई वजनी चीज अचानक फर्श पर गिरी हो, और इसके साथ ही घर वालों की चीखें बुलंद हुई। दोनों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए और एक दूसरे को भूल कर तेजी से बाहर लॉन्च की तरफ भागे। तो सामने का मंजर देखकर उनकी रूहें कांप गई, क्योंकि हया के वालिद एजाज साहब फर्श पर बेहोश पड़े थे। हया दीवाना वार अपने बाप की तरफ लपकी, उनका सर अपनी गोद में रखकर उन्हें पुकारने लगी, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। उनका चेहरा पसीने से शराबूर था
جس نے حیا کی ہمت جواب دے دی۔ زیان نے اپنی تمام لڑائی اور اپنا غصہ ایک طرف رکھ دیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے چچا کو سنبھالا، کیونکہ وہ انہیں اپنے باپ کی طرح ہی مانتا تھا اور اس وقت ان کی زندگی بچانا سب سے اہم تھا۔ اس نے حمزہ کو پکارا کہ جلدی سے گاڑی نکالے اور خود چچو کو اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وقت بہت تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ پورے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا اور حیا کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی، کیونکہ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر بالکل مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور اسے اپنی تمام پریشانیاں اب بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اعجاز صاحب کو فوراً ایمرجنسی میں منتقل کر دیا اور حیا باہر راہداری میں بھیک مانگنے لگی، کیونکہ وہ اس وقت بالکل بے بس تھی۔ زیان وہاں موجود تھا مگر وہ حیا سے اب بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اگرچہ اس کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی مگر ان میں ابھی تک وہی سردی اور دوری قائم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور کہا اعجاز صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو کہ شاید کوئی بہت بڑے ذہنی دباؤ اور کام کے سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی حالت ابھی نازک بھی ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ابھی کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو دوبارہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور یہ سن کر حیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکلا۔ زیان یہ سب سن کر خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی باتیں گھومنے لگی جو اس نے چند لمحے پہلے حیا سے کہی تھی، مگر اس کا غرور اب بھی اسے معافی مانگنے سے روک رہا تھا۔ حیا نے اپنے باپ کی صحت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی میں مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا۔ ہسپتال کی اس بوجھل فضا میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی بہت دور تھے اور ان کی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے درمیان اب ایک زندگی کا سوال آ کھڑا ہوا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں 2 دن گزر چکے تھے۔ اعجاز صاحب کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر مندی چھائی ہوئی تھی جو ان کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ زیان اور حیا دونوں ان کے پاس موجود تھے اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان اب بھی خاموشی وہی دیوار قائم تھی جس نے ماحول کو بوجھل بنا رکھا تھا۔ اعجاز صاحب نے زیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بلایا اور بہت دھیمی آواز میں کہنے لگے، بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹ جائے اور میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ انہوں نے زیان سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی حیا کا گھر بس جائے تاکہ میں سکون سے اس دنیا سے جا سکوں، کیونکہ مجھے اپنی سانسوں پر اعتبار نہیں رہا۔ زیان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر اعجاز صاحب اپنی ضد پر اڑے رہے کہ وہ ابھی اسی وقت ان دونوں کا نکاح دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں۔ زیان ایک لمحے کے لیے رک گیا کیونکہ اس کے دل میں حیا کے لیے اب بھی غصہ اور شک موجود تھا، مگر وہ اپنے بیمار چچا کی بات کو ٹالنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے بھوجل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ حیا یہ سب سن کر حیران بھی تھی، خوش بھی، کیونکہ اس کے لیے کسی خواب کی سچ ہونے جیسا تھا۔ اگرچہ وہ زیان کی ناراضگی سے خوفزدہ تھی، لیکن اپنے باپ کی خوشی اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھی۔ ہسپتال کے اسی چھوٹے سے کمرے میں سادگی کے ساتھ نکاح کی تیاریاں کی گئی اور چند گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھوایا، جس سے برسوں پرانا وعدہ حقیقت میں بدل گیا۔ حیا نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے، کیونکہ اب وہ زیان کی شریک حیات بن چکی تھی اور اس کے تمام وسوسے ایک پل کے لیے مٹ گئے۔ مگر زیان کا سر چہرہ اسے ڈرا رہا تھا۔ زیان نے بھی نکاح کے بول پڑے مگر اس کی آواز میں وہ جوش اور خوشی نہیں تھی جو ایک دلہا کے چہرے پر ہونی چاہیے، بلکہ ایک وہ پتھر کے بت کی طرح خاموش رہا جس کی روح کہیں دور بھٹک رہی ہو۔ اعجاز صاحب کے چہرے پر ایک سکون آ گیا تھا اور انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں بھی دی، جبکہ زیان کی والدہ زبیدہ بیگم نے حیا کو مبارکباد دی جو اس وقت بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ یہ نکاح کسی دھوم دھام کے بغیر ہوا تھا مگر ان کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات بہت گہرے تھے، کیونکہ ایک طرف ادھوری خوشی تھی تو دوسری طرف زیان کے دل میں سلگتی ہوئی وہ آگ تھی جو اسے حیا کے قریب ہونے سے روک رہی تھی۔ حیا کو لگ رہا تھا کہ اب شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور زیان کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر وہ زیان کے دل میں بیٹھی اس غلط فہمی کی جڑ سے واقف نہیں تھی جس نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ نکاح کے بعد زبیدہ بیگم نے زیان اور حیا کو تاکید کی کہ اب تم لوگ گھر جاؤ، آرام کرو،
کیونکہ میں خود اعجاز صاحب کے پاس ہسپتال میں رکیں گی تاکہ ان کا خیال رکھا جا سکے۔ انہوں نے زیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب حیا تمہاری بیوی ہے، اس کا اصل ٹھکانہ تمہارا کمرہ ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ ہی رکھو کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا، جبکہ حیا سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، کیونکہ اسے زیان کے بدلے ہوئے موڈ کا بخوبی اندازہ تھا۔ گھر پہنچنے تک ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا، اور گاڑی میں پھیلی وہ خاموشی حیا کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی، جسے بار بار اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو زیان سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور حیا اس کے پیچھے اپنے نئے سفر کی پہلی سیڑھی چڑھ رہی تھی، مگر اس کا دل کسی انجانے ڈر سے بھرا ہوا تھا۔ زیان نے کمرے میں پہنچ کر اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور حیا کی طرف دیکھے بغیر واش روم میں بند ہو گیا، جس سے حیا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے، کیونکہ اس نے ایسی شروعات کا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے کی کونے میں خاموش کھڑی رہی اور سوچنے لگی کہ کیا اس کا یہ رشتہ کبھی اسے وہ خوشیاں دے پائے گا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، یا پھر یہ سرد مہری اسے نگل لے گی۔ ہسپتال میں گزارے گئے وہ دن حیا کے لیے کسی اذیت ناک خواب سے کم نہیں تھے، کیونکہ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بننے کے باوجود وہ خود کو زیان سے کوسوں دور محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے جب اعجاز صاحب کے تمام ٹیسٹ تسلی بخش قرار دیے تو انہیں گھر لے جانے کی اجازت دے دی گئی، اور پورا خاندان ایک سکون کی سانس لیتے واپس ایک چھت تلے پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اعجاز صاحب کو ان کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا گیا، جبکہ زبیدہ بیگم نے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے پیار سے زیان کے کمرے کی طرف رخصت کیا۔ اب یہی ان کا اپنا گھر اور اس کی کل کائنات ہے۔ حیا نے بوجھل قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ زیان کے کمرے کی دہلیز پار کی، تو اسے امید تھی کہ زیان گھر کی چار دیواری میں ان کے درمیان پھیلی سرد مہری ختم ہو جائے گی، مگر زیان نے تو اس کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پورے کمرے میں اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے حیا کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو، اور یہ رویہ حیا کے لیے کسی زہریلے خنجر کی طرح تھا جس کے دل کو ہر پل زخمی کر رہا تھا۔ اسے سوچا تھا کہ نکاح کے بعد اسے زیان کی وہ پرانی دوستی اور بچپن کی محبت واپس مل جائے گی، مگر یہاں تو خاموشی کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ تھا جس نے اسے جیتی جی مار دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد پہلا ہفتہ حیا نے اس امید میں گزارا کہ شاید وقت کے ساتھ زیان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر زیان نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ حیا کو اپنی زندگی کا حصہ تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ صبح سویرے بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے تب واپس آتا جب حیا تھک ہار کر بستر کے ایک کونے میں سو چکی ہوتی یا پھر سونے کا ناٹک کر رہی ہوتی۔ ایک روز جب حیا نے ہمت کر کے اسے پانی کا گلاس پکڑانا چاہا تو زیان نے اسے نہایت حقارت سے دیکھا اور کہا، مجھے تمہارے ہاتھ سے زہر پینا بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے میرے سامنے آنے کی کوشش کر کے میرا موڈ خراب نہ کیا کرو۔ حیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، مگر وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ وہ اپنے بیمار باپ کو کسی نئی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ اس گھٹن اور تنہائی سے تنگ آ کر اس نے دوبارہ یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے اس تکلیف دہ ماحول سے باہر نکل سکے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دے کر خود کو مصروف رکھ سکے۔ اس نے حمزہ بھائی سے کہہ کر اپنی گاڑی کا انتظام کروایا اور اگلے ہی دن سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، مگر اس کا دل اب بھی زیان کی ان تلخ باتوں میں اٹکا ہوا تھا جو اسے لمحے بھر کو بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں چھٹی کا وقت ہوا تو حیا پارکنگ ایریا میں اکیلی کھڑی اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اجمل بھائی اب تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، اور وہ پارکنگ میں طلبہ کا رش اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی حیا کے بالکل پاس آ کر رکی، اور اس میں سے ساحر باہر نکلا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ ساحر نے تیزی سے حیا کے قریب آ کر اس کا راستہ روکا اور بہت گھٹیا لہجے میں کہا، سنا ہے تمہارا وہ مغرور کزن اب تمہاری کپ گھاس بھی تمہیں نہیں ڈال رہا، اور تم اب بھی اس کے نام کی مالا جپ رہی ہو، جبکہ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ حیا نے اسے سختی سے ڈانٹا اور وہاں سے فوراً ہٹنے کا حکم دیا، مگر ساحر نے ایک دم لپک کر حیا کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا اور اسے زبردستی اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ حیا نے چیخنے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کی،
مگر ساحر کے سر پر تو جیسے جنون سوار تھا، اور اس نے حیا کو ایک زوردار دھکا دے کر گاڑی کے کھلے دروازے کے اندر دھکیلنا چاہا۔ اس چھینا چپٹی میں حیا کا سر گاڑی کے دروازے کی آہنی فریم سے بہت زور سے ٹکرایا، اور ایک تیکھی لہر اس کی پوری دماغ میں دوڑ گئی، جس کے بعد اس کے حواس جواب دے گئے اور وہ بے ہوش ہو کر ساحر کے بازو میں گیر ہو گئی۔ ساحر نے اسے بے ترتیب سے پچھلی سیٹ پر پھینکا اور تیزی سے گاڑی بگاتا یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گیا، جبکہ حیا کا ہینڈ بیگ کہیں دھول میں پڑا رہ گیا۔ وہ کسی کی نظر میں نہ آ سکا۔ شام ڈل رہی تھی اور گھر کے آنگن میں اداسی کے سائے گہرے ہونے لگے، کیونکہ حیا کے واپس آنے کا وقت گزر چکا تھا اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زیان اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھا بار بار گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک بے چینی جنم لے رہی تھی جتنا اس نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے حیا کی سلامتی کا ڈر ستا رہا تھا۔ جب مغرب کا وقت ہو گیا اور حیان کا فون بند ملا تو زبیدہ بیگم نے پریشانی میں زیان کے کمرے کا رخ کیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں حیا کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کیونکہ وہ اتنی دیر کبھی نہیں کرتی۔ زیان نے فوراً ڈرائیور اجمل کو فون کیا، جس نے روحان سی آواز میں بتایا کہ میں کافی دیر سے یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑا حیا بی بی کا انتظار کر رہا ہوں، مگر وہ وہاں نہیں آئی ہے۔ اجمل نے بتایا کہ مجھے حیا بی بی کا ہینڈ بیگ اور ٹوٹا ہوا موبائل فون وہی پارکنگ کی زمین پر پڑا ہوا ملا ہے۔ اس کی بات پر زیان کے ہوش اڑ گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ اپنی تمام تلخیوں اور شک کو ایک پل میں بھلا کر دیوانہ وار اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، تاکہ وہ خود یونیورسٹی جا کر حقیقت کا پتہ لگا سکے اور اپنی حیا کو ڈھونڈ نکالے، کیونکہ اسے اپنی زندگی حیا کے بغیر بے معنی لگنے لگی تھی اور اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کے سیکیورٹی روم کے خاموشی زیان کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی جب اس نے لرزتے ہاتھوں سے سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ چلائی اور مانیٹر پر حیا کی تصویر نظر آئی۔ اس نے دیکھا حیا واقعی تنہا پارکنگ میں ایک کونے میں کھڑی نہایت شرافت اور صبر کے ساتھ اسے ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہے تاکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ سکے۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی جو زیان کی بے رخی نے اسے تحفہ میں دی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی تھی، جس سے زیان کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اب ساحر کی سیاہ گاڑی حیا کے پاس آ کر رکی۔ اسے حیا کا راستہ روکا تو زیان نے اپنی آنکھوں سے حیا کی وہ نفرت دیکھی جو اس نے ساحر کے لیے دکھائی تھی، اور زیان کو اپنے شک پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ حیا نے ساحر کو ٹھکرا دیا، مگر اس درندے نے حیا کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں حیا کا سر گاڑی کے فریم سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ جس لڑکی پر اس نے بدکرداری کا الزام لگایا وہ تو اس کی خاطر ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ خود اس کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ اس نے حیا کی وفاداری کا کیسا صلہ دیا، اور اس کی بدگمانی نے حیا کو ظالم کے ہتھے چڑھا دیا تھا۔ زیان نے دیوانہ وار گاڑی سڑک پر دوڑائی، جبکہ اس کے ذہن میں بچپن کے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چل رہے تھے جب حیا اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے حیا اس کے ذرا سے زخم پر تڑپ اٹھتی تھی، اور آج وہ خود اس کے اتنے بڑے زخم کا سبب بن چکا تھا کہ اس نے حیا کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بار بار اسٹرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا اور خود کو ملامت بھی کر رہا تھا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر اس معصوم کلی کو کیوں ٹھکرایا جو صرف اس کی خوشبو سے زندہ تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب حیا اس کے لیے کافی لے کر آئی تھی۔ اس نے حقارت سے دھتکار دیا تھا، جبکہ حیا اس وقت بھی صرف اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتی تھی۔ راستے میں پولیس آفیسر نے اسے ساحر کے فارم ہاؤس کی لوکیشن بھیجی تو زیان کی سانسیں مزید تیز ہو گئی اور وہ اللہ سے گڑگڑا کر دعا کرنے لگا کہ اے میرے مالک، میری حیا کی حفاظت کرنا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے اور ساحر کا نام و نشان مٹا دے جس نے اس کی کائنات کو چھوڑنے کی ہمت کی تھی۔ اسے اپنی زندگی کے وہ تمام لمحات یاد آ رہے تھے جب حیا نے اسے ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح بنایا تھا۔ اس نے بدلے میں اسے صرف ایک آنسو اور رسوائی ہی دی تھی جس کا پچھتاوا اسے مل رہا تھا۔ وہ مسلسل حیا کا نام پکار رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی جو کسی کا دل پگھلا سکتی تھی، کیونکہ وہ حیا کی اپنوں کو کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا۔ فارم ہاؤس کے ویران کمرے کا دروازہ جب زیان نے ٹھوکر مار کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اسے لگا جیسے اس کی اپنی روح نکل گئی ہو۔ حیا ایک پرانے بستر میں بے عزت پڑی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے سے بہنے والا لہو
اس کے سفید دوپٹے کو داغدار کر چکا تھا، جس سے وہ موت کے قریب دکھائی دے رہی تھی۔ زیان نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا کر زاروں کی طرح رونے لگا، جیسے کوئی بچہ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو جانے پر تڑپتا ہے۔ اسے ساحر کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد حیا کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے، اسے بار بار ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر حیا کی خاموشی سے چیڑ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر آج حیا کی آنکھیں نہ کھلی تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا، اور یہ پچھتاوا اسے جیتے جی قبر میں لے جائے گا۔ اس نے حیا کو گود میں اٹھایا اور اسپتال کی طرف اس طرح بھاگا جیسے اس کے پیروں میں آگ لگی ہو اور وہ وقت کو شکست دینا چاہتا ہو۔ گاڑی چلاتے اس کا ایک ہاتھ حیا کے ہاتھ میں تھا اور وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا، حیا آگے کھولو، دیکھو تمہارا زیان آ گیا اور اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسپتال پہنچ کر اس نے ڈاکٹر کو پکارا، اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، کیونکہ اسے اب اپنی زندگی کی ڈور حیا کی سانسوں کے ساتھ بندھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے مسلے پر بیٹھ کر اپنے رب سے حیا کی زندگی کی بھیک مانگی اور یہ عہد کیا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی صرف حیا کے نام کر دے گا۔ ہسپتال کی اس طویل اور بھوجل راہداری میں قدم رکھتے زیان کو محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نہیں رہی، بلکہ وہ تمام کڑوے لفظ بکھرے ہوئے ہیں جنہیں اس کے ضمیر کو لہو لہا کر گیا تھا۔ وہ سامنے موجود دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اسے وہاں صرف حیا کو زخمی چہرہ ہی نظر آ رہا تھا جسے اس نے اپنی بے جا بدگمانی کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے باہر انتظار کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اس کے لیے وقت کا ایک ایک پل کسی تپتے ہوئے صحرا کو پار کرنے جیسا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج حیا کی سانسوں کی ترتیب بگڑی تو اس کی اپنی زندگی کا توازن بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے مردانہ وقار اور انا کو ریت کی دیوار کے ساتھ گرتے دیکھا تھا، اور اسے ادراک ہوا کہ ایک مرد کا غرور اس کی محبت کے سامنے کتنا حقیر ہوتا ہے۔ ہسپتال کے کونے میں مسلے پر جھک کر اور اپنے رب کے آگے گر گرا کر حیا کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا، کیونکہ اسے اب اپنی تمام گناہ اور زیادتیاں آئینے کی طرح واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی سچی توبہ کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ بار بار یہی عہد کر رہا تھا کہ اگر حیا کو دوبارہ زندگی ملی تو اسے تمام خوشیاں لٹا دے گا جو اس نے اپنی حماقت سے اسے چھین لی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پر اعتبار کرنے اور اس کے ساتھ چٹان بن کر کھڑے ہونے کا بھی نام ہے، جس میں اس نے بہت بڑی اور ناقابل معافی کوتاہی کی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد جب ڈاکٹرز ایمرجنسی سے باہر نکلا تو زیان کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئی اور اس کے چہرے کی زردی گہری ہو گئی، جیسے اسے کسی ناگہانی خبر کا ڈر ہو۔ ڈاکٹر نے ایک لمبا سانس لیا اور بتایا کہ حیا اب خطرے کے نشان سے باہر ہے اور اسے دھیرے دھیرے ہوش آ رہا ہے، مگر اسے اب مکمل جسمانی آرام اور ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ زیان کے مردہ وجود میں جیسے زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اسے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اپنی غلطی سدھارنے اور اپنی حیا کو دوبارہ پانے کا ایک موقع مل گیا۔ وہ دبے قدموں کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھا کہ حیا کی پلکیں بوجھل انداز میں لرز رہی ہیں اور وہ کسی انجانے خوف کے زیر اثر اپنے ارد گرد کی فضا کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے اس کی دھندلی نظر زیان کے پشیمان چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھوں کے گوشے ایک دم نم ہو گئے، مگر زیان نے اسے بولنے سے روک دیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے کمرے میں پھیلی وہ بھوجل خاموشی کسی پرانے دکھ کی بجائے اب نئی امید کی راگنی کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جس نے برسوں کے گلے شکوے مٹانے کی ٹھان لی تھی۔ زیان نے حیا کے ہاتھ پر اپنا ماتھا رکھ دیا اور اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گونجنے لگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے حیا کے پاکیزہ جذبات کو کس بے دردی سے اپنی شک کی آگ میں جھونکا تھا۔ حیا نے نہایت نکاہت اور کمزوری کے عالم میں زیان کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں وہی معصومیت اور مٹھاس تھی جو بچپن میں زیان کا کل سرمایہ ہوا کرتی تھی۔ زیان مرزن یونیورسٹی میں صرف اپنی سہیلی کی برتھڈے کی تحائف ساحر سے پکڑ رہی تھی۔ میرا اس بدکماش لڑکے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں تو ہمیشہ اس کی غلیظ نظروں سے ڈرتی رہی ہوں۔ زیان نے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا اور روتے ہوئے اس سے بار بار معافی مانگی۔ میں کتنا اندھا اور عقل سے عاری ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی حیا کی پاک بازی کی بجائے ایک اجنبی کے پیدا کردہ مشکوک منظر پر یقین کر لیا۔ زیان نے اسے وہ تمام سچ بھی بتا دیے جو اس کے
दिल पर बोझ बनकर उसे हया से दूर कर रहा था, कि वो हया की दोस्ती को गद्दारी समझकर उससे दूर भाग रहा था, क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत के जायज़ होने पर शक था। उसने इतराफ़ किया, हया, मैं तुमसे इस कदर वालहाना मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हें किसी और के साथ देखने का तसव्वुर भी मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज कर रहा देता है, और इसी हसद ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया था। हया इस सुनकर दंग रह गई कि उसे कभी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़यान की तवील खामोशी के पीछे इतनी बड़ी गलतफ़हमी और इतनी गहरी मोहब्बत छुपी हुई थी, जिसने उन्हें आज़माइश में डाला था। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका तो वहां अब सिर्फ सच्चाई और मुकम्मल एतबार का अक्स था, जिसने तमाम पिछली करतूतों को हमेशा के लिए धो डाला था। चंद हफ्तों की देखभाल के बाद जब हया मुकम्मल सेहतयाब होकर अपने घर वापस आई तो इशफाक साहब और एजाज साहब ने उन दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत पर एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया। घर का वो सी और ईज सहन जो पहले उदासी और सुनाटे का मरकज बना हुआ था, अब कहकों और हकीकी खुशियों से महक रहा था, और हर गोशा उनकी नई जिंदगी की गवाही दे रहा था। ज़या ने हया का हाथ थाम कर उसे सबके सामने वो कीमती अंगूठी पहनाई जो उस दिन यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में से लेकर गया था, और इस बार हया के चेहरे पर कोई खौफ नहीं बल्कि एक फातिहाना और दिलनशी मुस्कुराहट थी। हमजा और जुबैदा बेगम दोनों को एक साथ हंसता मुस्कुराता देखकर बेहद खुश थी, क्योंकि वो जानते थे कि उन दोनों की मंजिलें हमेशा एक ही थी, और कुदरत ने एक घुटन इम्तिहान के बाद उन्हें दोबारा मिला दिया था। ज़यान ने हया के करीब होकर सरगोशी की, अब मैं तुम्हें कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। और ये उनकी कहानी जो शक की बुनियाद पर बिखरने लगी थी, अब अबदी मोहब्बत और लाजवाल यकीन में बदल चुकी थी। हया ने ज़यान के मजबूत करने पर अपना सर रख दिया, और उसे महसूस हुआ कि उसकी बरसों की तलाश अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसे अपना वो बचपन का दोस्त और वो जीवन साथी मिल गया था जिसके लिए उसकी रूह तड़पती रही थी। उन दोनों ने एक साथ उस नए और खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया, जहाँ अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, और उनका ये मोहब्बत भरा बंधन हमेशा के लिए अटूट और मुकद्दस बन चुका था।